अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारा मौजू है पोलियो। जब हम कभी पोलियो के बारे में बात करते हैं तो हमें इतना ही बस पता होता है कि एक सफ़ेद कपड़ों वाली औरत जिसको LHW कहते हैं वो हमारे घर आती है और बच्चों को कतरे पिला के चली जाती है। बाज़ का तो हम उसको कई बहानों से टाल देते हैं। कभी हम कहते हैं हमारा बच्चा सो रहा है, कभी हम कहते हैं हमारा बच्चा बीमार है, कभी हम कहते हैं हमारा बच्चा ननिहाल गया हुआ है। तो बात करने का मकसद ये है कि हम अक्सर उसको टाल देते हैं कि जी के हमारा बच्चा घर पे नहीं है और बच्चे को पोलियो के कतरे नहीं पिलाते। तो आज हम आपको बताते हैं जी कि पोलियो है क्या है और पोलियो कैसे फैलता है और किस उम्र में लोगों को ज़्यादा होता है, पोलियो की वैक्सीनेशन बार बार क्यों पिलाई जाती है, और इस सारे मौजू को आज हम कवर करते हैं। जो गलत आम फैली हुई हैं बातें आज हम उनके बारे में बात करेंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले पोलियो क्या है? तो पोलियो एक RNA वायरस से फैलने वाली बीमारी है। ये मुतद्दी या वबाई वायरस है जो इंसानी जिस्म में दाखिल हो के इंसान के अस्बी निज़ाम को तबाह बर्बाद करता है, जिससे उसके पट्टे कमज़ोर और सिकुड़ जाते हैं। बाज़ औक़ात ये सांस लेने और खाना खाने वाले अज़ा और उनके पट्टों पे भी असरअंदाज होता है, जिससे खाना पीना और सांस लेना भी दुश्वार हो जाता है और हत्ता कि मौत वाक़या हो जाती है। अच्छा, ये तो हो गई बीमारी कि पोलियो क्या है। जब हम पोलियो की टर्म के ऊपर बात करते हैं तो पोलियो की टर्म ग्रीक वर्ड से बनी हुई है, ग्रीक के अल्फाज से बनी हुई है। तो पोलियो का मतलब है वायरस, पोलियो वायरस, और माइल का मतलब है हराम मगज़ या स्पाइनल कार्ड, और आइटस मतलब सोजिश। तो सारी टर्म का मतलब हो गया इंसानी जिस्म के हराम मगज़ की सोजिश, जो कि पोलियो के वायरस से होती है। अब ये कि इंसानी जिस्म में ये दाखिल कैसी होती है? वैसे तो मुख्तलिफ़ ज़राए से इंसानी जिस्म में दाखिल हो सकती है, लेकिन सबसे जो आम रूट है ये है पखाने से मुँह के रास्ते। अब पखाने से मुँह के रास्ते कैसे? कि जैसे एक मरीज़ है, उसने अपने पोटी वाले हाथ नहीं धोए और दूसरी चीज़ों को लगा दिए, दूसरी चीज़ों से अगले बंदे ने लिए, तो इस तरह करते करते ये फैल जाती है। दूसरे ज़राए हैं जैसे कि बाज़ औक़ात ये गले में होती है, तो गले से सांस लेने से, छींकने से भी फैलती है। एनवायरमेंटल अगर हम बात करें तो मक्खियों से भी फैलती है, गंदगी से फैलती है, और बहुत ज़्यादा हजूम वाली जगहों से फैलती है। जैसे कि एक बड़े घर में 15-20 लोग रह रहे हों और एक ही वॉशरूम यूज़ कर रहे हों, तो उससे भी फैलती है। क्योंकि ये फजले से कैसे फैलती है? बेसिकली इसको कहते हैं RNA एंटेरोवायरस। एंटेरोवायरस इंसानी जिस्म में मुँह के ज़रिए दाखिल होता है और अंतड़ियों में जाता है। अंतड़ियों में ये जाके फलता फूलता है और वहाँ से खून के ज़रिए पट्टों से होता हुआ अस्बी निज़ाम में यानी नर्व्स में आता है, और नर्व से होता हुआ एक्सोन, और एक्सोन से होता हुआ स्पाइनल कार्ड या हराम मगज़ में दाखिल हो जाता है, जहाँ से ये सोजिश का असर करता है और सारी बीमारी को फैलाता है। अब ये किन लोगों को हो सकता है या किस उम्र के लोगों को हो सकता है? तो इसकी उम्र की कोई हद नहीं है। किसी उम्र के हिस्से में भी हो सकता है, लेकिन कॉमनली बच्चों को होता है,
کیونکہ بچہ ماں سے قوت مدافعت کا نظام 6 مہینے تک لے کے آیا ہوا ہوتا ہے، اس کے بعد امیونٹی سسٹم کمزور ہو جاتا ہے، اور بچوں کا قوت مدافعتی نظام کمزور ہونے کی وجہ سے پولیو آسانی سے ان کے اوپر اٹیک کر دیتا ہے۔ لڑکوں میں زیادہ ہوتا ہے، 3 لڑکوں میں سے 1 لڑکی کو ہو سکتا ہے، تو یعنی اس کی ریشو جو ہے وہ 3:1 ہے۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ پولیو کے قطرے لڑکوں کو زیادہ پلانے چاہیے، کیونکہ لڑکوں میں زیادہ بیماری پھیلتی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں جی کہ یہ تو امریکہ کی یا یہودیوں کی سازش ہے اور ان کی پھیلائی ہوئی بیماری ہے، تو ایسی بات نہیں ہے جی۔ جو احرام مصر سے ان کی تحریری اشکال کی شکل میں تحریریں برآمد ہوئی ہیں، تو اس میں بھی ایون اس کا ذکر موجود ہے، اور وہاں پہ انہوں نے باقاعدہ ایک شکل بنائی ہوئی ہے جس میں وہ انسان ڈنڈا لے کے اور ایک ٹانگ اٹھا کے چل رہا ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فرعون کے دور سے بیماری چلتی آ رہی ہے۔ ہاں، ہوا یہ ہے کہ 20ویں صدی میں سب سے زیادہ اس کی ایپیڈیمیا یا پھیلاؤ وہ امریکہ کے اندر ہوا، جس میں پہلی دفعہ 2,500 سے 3,000 بچے مر گئے تھے۔ آہستہ آہستہ کرتے کرتے یہ پوری دنیا میں پھیل گیا۔ باقی دنیا میں تو سب لوگوں نے اپنی اپنی ایفرٹس کی، اور وہ لوگ کامیاب رہے، اور انہوں نے اپنے ممالک سے پولیو کا خاتمہ کر دیا۔ صرف بدقسمتی سے 3 ملک رہ گئے ہیں، جس میں نائجیریا، افغانستان اور پاکستان ہے، اور اس وقت سب سے زیادہ جو ہٹ لسٹ پہ ہے وہ پاکستان ہے، جو کہ پاکستان سے ختم نہیں ہو رہا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے بارڈرز جو ہیں نا بہت زیادہ افغانستان کے ساتھ لگتے ہیں۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ ہمارے پڑوسی ملک انڈیا، بنگلہ دیش، وہاں سے بھی اس کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ اب جی بات کو مختصر کرتے ہیں، اس کی علامات کی طرف آتے ہیں۔ تو اس میں 3 قسم کے صورتحال سامنے آتی ہیں۔ بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ کسی قسم کی کوئی علامات نہیں ہوتی۔ بعض اوقات انسانی جسم میں جب وائرس داخل ہو جاتا ہے، لیکن وہ صرف وائرس ہی داخل ہوتا ہے، بیماری نہیں بناتا، تو اس صورت میں صرف اتنا ہوتا ہے کہ نزلہ، زکام، بخار، سر درد اور گردن کے پٹھے کٹ جاتے ہیں، اور اسی کو بعض اوقات کہتے ہیں جو ہے نان انفیکٹیو میننجائٹس۔ اور تیسری قسم ہے جس میں باقاعدہ ان علامات کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ پٹھے کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ جسم کے کسی حصے کوئی بھی حصہ ہو سکتا ہے، لیکن دیکھنے میں یہ ہے کہ زیادہ تر ٹانگ کے پٹھے زیادہ کمزور ہوتے ہیں، اور بعض کا آہستہ آہستہ بیماری جب پھیلتی جاتی ہے تو یہ نیچے سے اوپر کی طرف آتی ہے، پھر بازو سے چیسٹ والے مسل سے سانس لینے والے جیسے ڈیفراگما ہے، یہ کمزور فلوج ہو جاتا ہے، تو اس طرح اس میں ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ اب جی تشخیص کیسے کرانی ہے؟ اگر ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اس مریض کو پولیو تو نہیں ہے؟ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں اپنے ارد گرد بچے کو جس کے کوئی بازو کام نہیں کر رہا، ٹانگ نہیں کام کر رہی، یا کوئی بھی فالج زدہ جو مریض ہے، ہم اس کو دیکھتے ہیں بچے کو، تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ اس کو پولیو تو نہیں ہے۔ تو اس کی تشخیص کے لیے سب سے پہلے تو ہم ڈاکٹر کو وزٹ کرنا ہوگا، اپنے قریبی ڈاکٹر کو وزٹ کریں، اس سے چیک کرائیں۔ ڈاکٹر علامات دیکھنے کے بعد، ہسٹری لینے کے بعد فزیکلی معائنہ کرے گا، ریفلیکس چیک کرے گا،
ظاہری بات ہے مختلف پیمائشیں لے گا، اس کے بعد وہ ڈکلیئر کرے گا ہاں جی کہ اس بچے میں علامات پائی جا رہی ہیں یا یہ سسپیکٹ کیس ہے، اس کو پولیو ہو سکتا ہے، تو فردر پھر اس کے ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں۔ ٹیسٹ تو بہت سارے ہیں، جیسے ڈائریکٹ اسپائنل کارڈ یا برین کی بیاپسی ہے، اس کے بعد اسپائنل فلوئڈس ہیں، آرام مغز کے پانی کا ٹیسٹ ہے۔ لیکن چونکہ ہم نے بات کی تھی شروع میں کہ یہ انتڑیوں میں جا کے پھلتا پھولتا ہے، تو انسانی جسم سے خارج بھی فضلے ہی میں ہوتا ہے، تو اس کی زیادہ اور اچھی مقدار فضلے میں پائی جاتی ہے، تو لہذا اس کا سٹول ٹیسٹ ہوتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جی کہ سٹول ٹیسٹ کیسے کرایا جاتا ہے؟ کیا یہ عام لیبارٹریاں جو گلی محلے میں یا آپ کے قریبی اسپتال میں لیبارٹری ہے کیا وہ ٹیسٹ کرتی ہیں؟ نہیں جی، اس کے لیے آپ جب آپ کا ڈاکٹر آپ کے مریض کو دیکھ لے گا تو وہ علاقے کے DDHO کو، ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر کو اطلاع دے گا، اور ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ضلعی آفیسر کو، اور وہاں سے ایک ٹیم آئے گی جو بچے کا معائنہ کرے گی۔ معائنہ کرنے کے بعد علاقے کا ویکسینیٹر یا تحصیل انچارج ویکسینیٹر ہوتا ہے، وہ آپ کو ایک باکس، اور باکس میں سیمپل کلیکٹ کرنے کے لیے کنٹینر پرووائڈ کرے گا، اور باقاعدہ نمونہ لینے کا آپ کو طریقہ سکھائے گا، یا خود رک کے نمونہ لے گا، یا اسپتال بلایا جائے گا اور اسپتال میں اس کا سٹول ٹیسٹ، ایک اسپتال میں سیمپل لیا جائے گا اور دوسرا گھر پہ لیا جائے گا 24 گھنٹے کے اندر۔ پھر یہ ٹیسٹ جاتے ہیں ضلع میں، اور ضلع سے ہوتے ہوئے یہ جاتے ہیں NIH، نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ، قومی ادارہ برائے صحت اسلام آباد چک شہزاد میں، وہاں سے اس کے ٹیسٹ ہوتا ہے، اور وہاں سے رپورٹ آتی ہے، وہ کنفرم کرتے ہیں کہ اس مریض کو پولیو ہے یا پولیو نہیں ہے۔ اب ساری چیزیں دیکھنے کے بعد ہم آتے ہیں علاج کی طرف۔ ویسے تو علاج جو ہے وہ جو علامات میں نے بتائی ہیں ان کو دیکھنے کے ساتھ ہی آپ کا ڈاکٹر آپ کو نزلہ زکام، کھانسی، سر درد، بخار، پٹھوں کے اکڑن کی دوائی دے گا، جس کے پٹھے بچے کے اکڑے ہوئے ہوں گے شاید اس کو فزیو تھراپسٹ کے پاس بھی بھیجے گا، لیکن اس بیماری کا کوئی علاج نہیں ہے، ابھی تک کوئی علاج نہیں ہے۔ اس کا وید حل ویکسینیشن ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے جی کہ ویکسینیشن اس کی کیا ہے جی؟ تو جو ایکٹیو پولیو وائرس ہوتا ہے اس کو زخمی کر کے اس سے ویکسین تیار کی جاتی ہے، اور وہ منہ کے ذریعے پلائی جاتی ہے، جس سے انسانی جسم میں طاقت پیدا ہوتی ہے اور اس بیماری سے قوت مدافعت پیدا ہو جاتی ہے اور لڑنے کے جسم قابل ہو جاتا ہے۔ اب ویکسینیشن دو قسم کی آ گئی ہے، جو دونوں قسم کی پاکستان میں اویلیبل ہے، OPV بھی، IPV بھی، انجیکٹیبل بھی ہے اور اورل بھی، یعنی منہ کے ذریعے پلائی جانے والی بھی اور انجیکشن سے بھی لگائی جانے والی۔ اب آخری سوال جی، جس کے اوپر ہماری جب بھی کمپین ہوتی ہے تو اس میں بہت سوالات پیدا ہوتے ہیں، وہ لوگ ریفیوزل نکلتے ہیں، لوگوں کے ساتھ لڑائی جھگڑے والی نوبت آ جاتی ہے، بعض اوقات پولیو کی ٹیموں پہ فائرنگ ہوتی ہے، بعض اوقات لوگ کتے چھوڑ دیتے ہیں، مختلف حربے آزمائے جاتے ہیں، اور لوگوں کا کہنا ہوتا ہے جی کہ یہ یہودی سازش ہے۔ اگر دیکھا جائے تو جتنی بھی پولیو کمپینز پوری دنیا میں ہوئی ہیں ان سب کی کو فنڈڈ امریکہ نے کیا ہے یا جاپان نے کیا ہے، اور دوسرے جو ترقی یافتہ ممالک ہیں انہوں نے کیا ہے۔
لیکن اس میں یہودیزم کا کوئی رول خاص طور پر نظر نہیں آتا. اب کئی لوگ سوال کرتے ہیں جی کہ امریکہ یا دوسرے یہ یورپین کنٹریز جو ہیں ہمارے اوپر بم بھی برسا رہے ہیں اور ہمارے بچوں کو بچا بھی رہے ہیں. بھائی وہ آپ کے بچوں کو نہیں بچا رہے، وہ اپنے بچوں کو بچا رہے ہیں، کیونکہ پولیو وید ایک ایسی بیماری ہے جو ہوا کے ذریعے بہت تیزی سے پھیلتی ہے. اگر لنڈی کوتل میں کسی ایک بچے کو بیماری ہوئی ہے اور اس نے پوٹی یعنی پخانہ کیا ہے اور وہ کھلی ہوا میں چھوڑ دیا ہے، تو وہ اتنی تیزی سے سمجھ لیں کہ ود ان ویک یعنی ایک ہفتے کے اندر اٹک کو بھی کراس کر جائے گا یہ وائرس. تو اتنی تیزی سے پھیلتا ہے. اور آج کل آپ جانتے ہیں کہ ٹریولنگ بہت کامن ہے. تو یہ ممالک اس لیے آپ کے بچوں کے لیے پولیو کی ویکسین کو فنڈڈ کرتے ہیں تاکہ ان کے بچے محفوظ رہیں اور آپ کے بچوں کے اندر سے پولیو ختم ہو، تاکہ پوری دنیا اس چکر سے نکلے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ یہودیوں کا کام ہے تو میرے بھائی، ہمارے دوسرے اسلامی ممالک، انڈیا میں کافی تعداد میں مسلمان ہیں، بنگلہ دیش اسلامی ملک ہے، اس کے علاوہ سعودی عرب دیکھ لیں، دبئی دیکھ لیں، عمان دیکھ لیں، مصر، شام، بہت سارے ممالک اسلامی ممالک ہیں جن کے میں لسٹ گنوا نہیں سکتا جو پولیو فری ہیں. اگر یہودیوں کا کام ہوتا تو یہ لوگ کیوں پھیلاتے؟ ہم لوگ سنی سنائی باتوں پہ زیادہ یقین کر لیتے ہیں بنسبت پڑھنے کے، ریسرچ کرنے کے، کیونکہ ہم اپنے اندر کی جہالت کو بھی نہیں ختم کر پا رہے. خاص طور پر یہ سرکاری ڈیوٹی کرتے ہوئے مجھے اندازہ ہوا ہے کہ ہماری جو پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ تو یقین ماننے کے بعض کا زیادہ پروپیگنڈوں پہ کان دھرتا ہے اور ان کے اوپر زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں. تو خدا را اب اس جہالت سے نکلیں اور اپنے بچوں کو پولیو کی ویکسین پلائیں، اپنے آپ کو محفوظ بنائیں، اپنے ملک کو محفوظ بنائیں اور اپنی دنیا کو اس بیماری سے محفوظ بنائیں. یہ بہت ہی خطرناک بیماری ہے. جزاک اللہ خیر.